अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा कायनात रज़ा। इनसे बात करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इस टाइम एक्टिव क्यों नहीं है सियासत में। जैसे कि दूसरी पार्टी को मैं बात करूं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई और PTI हो गई, काफ़ी एक्टिव हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान एक्टिव नहीं है इस टाइम। इलेक्शन भी लड़ा और काफ़ी जगहों से हारे भी सही और काफ़ी जगहों से जीते भी सही। तो आज कायनात रज़ा से बात करते हैं कि इसके हवाले से आज क्या कहेंगी और इनकी पार्टी इस टाइम कहाँ पे है। और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान के हवाले से भी बात करेंगे। वो भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और पार्टी का मौक़िफ़ रखती थी सबके सामने। वो भी काफ़ी अरसे से गायब हैं और उनकी भी कोई ख़बरें नहीं आ रही वो कहाँ पे हैं। ये सारे मौजू पे आज बात करेंगे कायनात रज़ा से। कायनात, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे मुल्क के में जो वबा फैली हुई है स्मॉग की, उसकी वजह से आई थिंक एवरीबडी इज़ अफेक्टेड ड्यू टू दैट। कायनात, इलेक्शन से पहले जो हालात थे आपके सामने थे, ठीक है, लोगों को तोड़ा गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया, ठीक है, और उसके बाद काम किया उन्होंने। अब इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है वो नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक कहाँ पे चली गई है, सियासत में एक्टिव नहीं है इस तरह वो। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल असेंबली में 336 सीट्स होती हैं। इस वक्त नून लीग के पास जो है वो 111 हैं, PPP के पास जो है 70 हैं और बची कुछ जो सीटें हैं वो PTI के पास हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जो टोटल सीट्स हैं वो 4 हैं, जिनमें से कि एक रिजर्व सीट है, 3 दूसरी सीट्स हैं। तो नज़र आने से मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपकी क्या मुराद है। ऑपोजिशन तब होती है जब आपका नंबर ज़्यादा होता है। देखिए ना, नारा भी कायनात आप लोगों ने लगाया था कि जब हमारी पार्टी में सारे लोग आ गए हैं, इलेक्शन जीतेंगे और पार्टी का मुकाबला करें जो आगे वाली पार्टियां जो हैं। तो अब तो आप नज़र ही नहीं आ रहे आप लोग। मुकाबला किया गया। अगर आप वीडियो निकाल के देखें, मेरी अपनी वीडियो है जिसके अंदर जो भी मामलात हो रहे थे वहाँ पे इलेक्शन डे में, पोलिंग डे में, बिकॉज आई वाज हेडिंग द कैंपेन उस दिन जो है वो जो पोलिंग एजेंट थी मैं, तो आई कुड सी कि वहाँ हो क्या रहा है। तो वो जो हो रहा था वहाँ पे तो धांधली हो रही थी वहाँ तो पे बस उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अब जो हो रहा है, अब भी जो हो रहा है, तो देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ बीन डन। आपके ख्याल में अलीम खान साहब जीते थे या हारे थे? बता दें। डेफिनेटली जीते थे वो। कैसे जीते थे? क्योंकि उनकी मेहनत है और वो एक वर्कर है और इससे पहले भी वो हुकूमत का और इसका वफद का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार मिनिस्टर बने। कायनात, देखें ना, वीडियोस भी आई हुई हैं, जैसे कि आपने कहा कि वीडियो आई हुई, मैंने खुद देखी है वीडियो जो धांधली हो रही है और ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है, ठीक है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो हाफिज ईशान वहाँ पे जीते हुए थे, उनको हरा दिया गया और अलीम खान साहब जीत गया वहाँ पे हल्के से। अब ये देखें ना, ये दो नजरियाती यहाँ पे बात आ जाएगी। मेरे नजरिए से अलीम खान साहब को हराया जा रहा था, उधर से अब वो कह रहे हैं कि वो आपके ज़ीशान साहब जीते हुए थे। तो ये तो अब दोनों का मौक़िफ़ अपना अपना है ना। लेकिन ऑफ कोर्स अलीम खान ने मेहनत की, अपने पैसे लगाए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, एक समझदार आदमी है। क्या वोट खरीदे गए? नहीं, पैसे लगाने से मेरा मुराद है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में उनका बड़ा किरदार है। क्या इन्वेस्टमेंट की उन्होंने अलीम खान साहब? आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। पार्क लेन जो उनकी पार्क की सोसाइटी है, वो तो अपने लिए की है इन्होंने ना, अवाम के लिए क्या किया है कायनात? हमारे लिए, आपके लिए, अवाम के लिए क्या किया? अब उन्हें मिली हैं जो मिनिस्ट्रीज मिली हैं जिनके अंदर कम्युनिकेशन है, पोस्टल सर्विसेज है, प्राइवेटाइजेशन साथ में है, उसके साथ उन्हें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला है। अब वो चेंज लेके आएंगे। जब आपको पावर मिलती है तब आप चेंज लेके आते हैं। और अगर आप अपने पैसे, वो यही सोसाइटीज़ जो हैं वो लंदन में खोल सकते थे, वो यही सोसाइटीज़ अमेरिका में खोल सकते थे, वो बैरून मुल्क इन्वेस्ट कर देते अपने पैसे को। तो ये मुल्क की हिम्मत ही होती है कि आप मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? मेरा सवाल ये है कि सोसाइटी बना ली अलीम खान साहब ने, सारा कुछ किया, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? मुझे क्या फ़ायदा हुआ? अवाम रहने की जगह मिली, डेवलपमेंट हुई और लोगों को सारे ब्यूरोक्रेट्स रह रहे, गरीब की जगह नहीं है वहाँ पे। गरीब, अब आप किसको गरीब कहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती इस मुल्क में गरीब कौन है। जब पेट्रोल जो है वो 100 लीटर का था, 100 रुपये पर लीटर का था, तब भी मोटरसाइकिलें इसी तादाद में थी, तब भी गाड़ियाँ इसी तरह चल रही थी। पेट्रोल और डॉलर अब जो है अगर वो 300 टच करने पहुँच गए तो तब भी आवाम का, अगर आप सेल देखें
کسی بھی برانڈ پہ لگی ہوئی خواتین کی وہاں ڈھیروں ڈھیر لگی ہوگی جو ہے لائنیں. ابھی بھی ڈگریاں کر رہے ہیں لوگ کالجوں سے, ابھی بھی بچے پڑھ رہے ہیں. غریب کون ہے یہاں پہ؟ عوام ہی تو امیر ہے. کبھی روڈ پہ گئی ہیں آپ؟ جی بالکل. کون سے روڈ پہ گئی؟ میرا حلقہ ہے لودھراں, اور میں نے NA155 میں ایک ایک گلی, ایک ایک نکڑ, ایک ایک محلے میں کام کیا ہے, اور میں ان کے درد کو, ان کی پریشانیوں کو, ان کے مسائل کو جانتی ہوں, اور ان کے حل کے لیے کام بھی کیا. رضا نے کتنے کام کیا استحکام پاکستان پارٹی میں ہو کر, میں نے جو کام کیا ہے وہ آپ میرے حلقے میں آئیں اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے آواز 2 کا حصہ بنا. میں نے امریکن جنرل US کونسل کے ساتھ کام کیا, میں نے کرکٹ کو فروغ دیا, میں نے بچوں کی تعلیم کو فروغ دیا, میں نے چائلڈ ابیوز پہ کام کیا, میں نے ویمن ابیوز پہ کام کیا, جو وائلنس ہوتا ہے. جتنا میرا کام ہے وہ سارا ہے ہی فلاحی. اب دیکھیں نا, کائنات لودھراں کی بات ہے. ابھی مجھے لودھراں کا ایک بندہ ملا, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ کتنے کام ہوا, کیا کیا ہوا. تو میں نے تعارف کروایا آپ کا کہ کائنات بھی وہاں کی رہنے والی ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. احسن, یہ آپ کہہ رہی کام ہوا ہے. کیسے کوئی کام نہیں ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی ذاتی کام نہیں ہوا ہوگا, ورنہ عوام کے کام ہوئے ہیں. لیمپ ہم نے ایگزیکٹلی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لیمپ کیمپس لگائے گئے. کون لگاتا ہے مفت میں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں, بازو, ٹانگیں کون لگا کے دیتا ہے اور پھر ان کو ریپیئر کر کے دیتا ہے؟ کون آنکھوں کی سرجری کراتا ہے فری میں؟ کون خواتین اور بچوں کو اور معذوروں کو ویل چیئریں دیتا ہے؟ میرے پیج پہ جائیں, سوشل میڈیا پہ جا کے, میرا پیج ہے کائنات رضا, جائیں جا کے وہاں دیکھیں ثبوت کے ساتھ. میں نے 100 سے زیادہ FIR کرائی ہیں جن کے اوپر چائلڈ ابیوز کی FIR ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کام اچھا کر رہی ہیں, نو ڈاؤٹ اچھا کام کر رہی ہیں. جہانگیر ترین جب الیکشن لڑا, پیسوں کی بارش کی اس نے, ووٹ خریدا گیا. یہ عوام کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہی, بالکل بھی نہیں ووٹ خریدا گیا. جہانگیر ترین کا لودھراں سے ایک جو تعلق ہے وہ وہاں کا ایک بڑا آدمی ہے اور بڑے دل کا آدمی ہے. اس نے عوام کی خدمت میں کام کیا. آمنہ پبلک اسکول جو بنایا ہے, مثلا کون سی خدمت کی جہانگیر ترین صاحب نے؟ میں بتانے لگی ہوں. آمنہ جو اسکولز ہیں, آمنہ پرائمری اسکول ہے, سیکنڈری اسکول ہے, 6 ارب کی لاگت سے ٹائسر یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں نوجوانوں کو, آج کل میں سنتی ہوں بار بار نوجوان رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. بالکل ان کا بنتا ہے نا, یونیورسٹی سے دیکھیں نا, یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, اب ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, باہر جا رہے ہیں. اب ڈگری والا سین نہیں رہ گیا, اسکل بیسڈ آپ نے کام کرنا ہے. اسکل از امپورٹنٹ. ترین صاحب نے ٹائسر بنایا, ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں جو کام ہو رہے ہیں آپ آ کے دیکھیں تو صحیح, میں آپ کو لے کے چلتی ہوں. اور وہاں پہ جو علی ترین اکیڈمی ہے جو کرکٹ سکھائی جا رہی ہے, جو کہ مین سٹریم کرکٹ کا حصہ بنتے ہیں, تو کیا وہ کام نہیں ہے؟ ان کو کام نہیں گنا جاتا. کرکٹ اچھا کام ہے یا کھانا پینا یا روزگار یہ کام کر لے, یہ اچھا کام ہے؟ سارا کچھ کرا ہے. عوام یہ کرکٹ نہیں چاہتی, عوام کھیل نہیں چاہتی. نہیں, کیوں نہیں چاہتی؟ عوام کہتی ہے ہمیں روٹی مکان دے, روٹی مکان ترس رہی ہے عوام ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے. میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم ایک دن آپ کو مچھلی پکڑ کے دے دیں گے, مچھلی پکڑنا سیکھیں. رزق کمانا آپ نے خود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات کی ہے. میں آپ کو مثال کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک بندہ عصر کے وقت بھاگا بھاگا مسجد نبی میں انٹر ہوا اور اپنا اونٹ باہر چھوڑ گیا. تو اور جیسے عصر کی نماز پڑھ کے باہر آیا تو اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ کہ میرا جو اونٹ ہے وہ باہر سے غائب ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا, وہ مسکرائے اور انہوں نے کیا اونٹ کو باندھا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو پہلے آپ اپنے اونٹ کو باندھیں, آپ اپنا سیٹ جو اسکل سیٹ ہے اس کو لے کر آئیں اس لیول پہ. آپ نے یہ بات کی کہ لودھراں میں کیا کام کروایا میں نے پولیس ٹریننگز کروائی. میں نے پولیس کو جو پنجاب سیفٹی ایپ ہے جو کہ لانچ ہوئی وہ میں نے ٹریننگز کرائی. میں نے لودھراں کی عوام کو ٹویٹر کی ٹریننگ کرائی. میں نے لودھراں کی عوام کو جو ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے مختلف فورمز پہ رجسٹر کروایا, جس کے اندر انہیں میک اپ سے لے کے جولری سے لے کے ان کو کاروبار کرنے کے ذرائع معاش میں نے بنائے, جس میں سلائی سینٹر ہے میرے نام کے. آپ آئیں دیکھیں. ان کی شادیاں کروائیں ان کی بیٹیوں کی, ان کو دہیج دیے, ان کو زکوٰۃ دی, ان کی مدد کی ہر لیول پہ. تو ووٹ بھی تو لیے نا آپ لوگوں نے, پھر کہاں ہے ووٹ؟ ہم تو جیتے ہی نہیں نا, پھر ہم تو جیتے ہی نہیں. آپ نے کہا بارش کر دی پیسوں کی, بارش تو کی ہے. عوام کہتی, میں نہیں کہتا, یہ عوام لودھراں کی عوام کہتی ہے پیسے دیے گئے, اور عوام ساری کہتی ہے کہ پیسوں کی بارش ہوئی. ایک بندہ آپ میرے پاس لیں جو کہتی مجھے پیسے ملے, پیسے کسی کو نہیں دیے. آپ کا لیڈر پیچھے کیوں ہٹ گیا پھر, کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیے, جب آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا جان لگاتے ہیں, اور آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, سراسر زیادتی کی گئی جہانگیر خان ترین کے ساتھ. جہانگیر خان ترین سے بہترین لیڈر اس ملک کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آئی ووڈ لائک ٹو سے
ٹو دا پبلک آف پاکستان کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی ایک ہیرا کھو دیا ہے. آپ لوگوں کے پاس نہیں, ہیرے سے یاد ہے علیم خان صاحب تو کہتے ہیں جی بانی پی ٹی آئی وہ ایک ہی لیڈر ہے, اس کے علاوہ لیڈر ہے ہی نہیں. آپ اس کو مانیں, آپ اپنے کے لیے آپ کا لیڈر ٹھیک ہوگا, یہ مانتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں ہارا ہوں, خان کی وجہ سے میں ہارا ہوں, بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہارا ہوں. اگر ان کے ساتھ ہوتا تو آج میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا. کیا سیٹ تھی جہانگیر ترین کے پاس جب خان جیت بھی گیا تھا؟ تو کوئی بھی سیٹ نہ ہو, اگر وہاں پہ ساتھ دیتا. اگر یہ جرنی جو ہے پوری اگر جرنی دیکھی جائے, یہ برانچ آؤٹ کیا ہے نا ہم نے پی ٹی آئی سے, تو جو بھی میں نے کام کیے وہ پی ٹی آئی میں کیے. ایک نااہل انسان کی تعریف کی جاتی تھی پنجاب میں آ کے. ہم لاہور میں اس وقت بیٹھے ہیں, کیا حشر تھا لاہور کا, کوڑے کا گھر تھا لاہور. بالکل. یہاں لاہور کی ساری مشینری کو صرف اور صرف ساری مشینری تباہ و برباد کر دی گئی تھی. ایک شہر کی مثال کر رہی ہوں میں, پنجاب ہی نہیں چلا سکا وہ. اور جب بھی آنا اس کی تعریف کرنا, اس کی پیٹ آن دا بیک کرنا. جس کو یہ نہیں پتا کہ سی ایم جو وہ ہے, جو پارلیمنٹ کا سی ایم آفس ہے, وہ شیشے کی چھت ہے, یہ کھلتی کیسے ہے, بند کیسے ہوتی ہے. کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے اس لیے فارغ کیا کہ کرپشن کے اوپر کیس ہیں, اور جب کیسز کروائے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ فارغ ہیں آپ. یہ بھی تو ایک ریزن ہے نا. ایک علیم خان صاحب چینی آپ دیکھ لیں, دیکھیں چینی ہو گئی, آٹا ہو گیا, کسی کا کوئی بھی کاروبار ہو سکتا ہے. اب آپ اس کی کریکٹر کو, آپ اس کے کام کو, آپ اس کے کاز سے جوڑیں گے. وہ ان کا بزنس ہے اور سوشل ورک ان کا کاز ہے. وہ ایک فلانتھراپسٹ ہیں, وہ ہمیشہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں. وہ ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر کے آپ جو مرضی نکال لیں. کیا آپ کے جو نون لیگ کے رہنما ہیں, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کے کاروبار نہیں ہے؟ سب کے کاروبار ہیں. تو پھر آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کے کاروبار ہے, علیم خان کا کاروبار ہے؟ کرپشن کے کیسز کی بات کر رہا ہوں نا. کرپشن کے کیس کس میں نہیں ہے؟ دیکھیں نا, کرپشن عام آدمی کے کرپشن کر ہی نہیں سکتا بیچارہ, کیا کرے وہ, کھانے کے لیے کچھ نہیں, کرپشن کیا کرے گا عام آدمی کیوں نہیں کرپشن کر سکتا؟ آپ روڈ پہ جائیں, ابھی آپ کا چلان ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا چلان نہ کاٹو, 500 لے لو, وہ لے لے گا. اب دیکھیں نا غربت کتنی ہے, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. غربت کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے عوام کو چاہیے. یہاں سے سٹارٹ لیں گے, بریک کا ٹائم ہے ناظرین, یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک. تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مریم نواز کی, شہباز شریف کی, بڑا کام کیا. کیا آپ کیا ویسے بتائیں ذرا آپ. کس نے کام کیا؟ ابھی آپ کہہ رہی تھی نا بریک سے پہلے کہ مریم نواز کا ذکر ہو رہا تھا, شہباز شریف کا ذکر ہو رہا تھا. تو اب میں کاروبار کی بات کر رہی تھی کہ کیا ان کے کاروبار نہیں ہے؟ وہ تو کہتی تھی میرے لندن میں چھوڑ کے کہیں پہ بھی زمینیں نہیں ہیں, میرے پاکستان میں بھی کوئی لینڈ نہیں ہے. کیلیبری فونڈ کا اس کو نہیں پتا تھا, آج وہ سی ایم ہے. تو عوام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا, تو وہ بیٹھی ہوئی ہے. عوام نے, آپ نے بھی تو ووٹ دیے ہے نا. پھر نہیں, ہم نے تو ووٹ نہیں دیا. میں تو آئی ایم فرام آئی پی پی. آئی پی پی جو ہے فرسٹ تو ہے نا ووٹ دینا, سپورٹ تو کیا ہی ہو گیا. چلو اب آ گئی ہے, اب آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی مان لیتے ہیں اس کو. اب وہ تو مسلط کیا ہوا ہے نا, ماننا تو نہیں ہوا. مسلط ہونے میں اور ماننے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو آ کے مسلط کر لیں کسی جگہ پہ اور ممی ڈیڈی کا کھیل کھیلیں. ابھی میں پہلی نیوز دیکھ رہی تھی کہ جی پی آئی اے جو ہے ہم گھر میں ڈائننگ ٹیبل پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اس کا کیا پنجاب ایئر کر دیں. یہ ایک ان کا پرسنل ایجنڈا ہے. وہ ان کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ ٹیبل پہ یا اسٹیل کے گلاس سے پانی پیتے ہوئے یہ باتیں ڈسکس کی جائیں گی اور یہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی. اب جی میں نے ایک اور نیوز دیکھی تھی, فلسطین میں جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے. مطلب کیا انہیں تعلیم, یہاں پہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے؟ کائنات الیکشن سے پہلے گیم بڑی چلی, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے, ٹھیک ہے. اب وہ لوگ چھوڑنے کو تیار ہیں, دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کو تیار ہیں. کیا اب کوئی دراڑیں ایسی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی سو چکی ہے اس ٹائم, ایکٹیو نہیں ہے, اس لیے لوگ تنگ آ چکے ہیں, نہیں یار ابھی ایکٹیو نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں پارٹی کو. جو ایکٹیو ہے وہاں پہ جائیں, جو سیاست میں ایکٹیو ہے. جو دیکھیے میں آپ کا اس سوال کا جواب بہت ہی سمپل طریقے سے دینا چاہتی ہوں. ایکٹیو اور نان ایکٹیو, these are two things. آپ ایکٹیو, مجھے لوگ کہتے ہیں نا, اچھا جی پالیٹکس میں کیا چل رہا ہے, یہ سوال لوگ مجھ سے بھی کرتے ہیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف. آپ کی جب الیکشن ہوتا ہے نا, ایک ہوا چل رہی ہوتی ہے, ایک آواز چل رہی ہوتی ہے. یہ ایک ہمارے ملک کی سیاست کا طریقہ ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے, اب امریکہ میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ جی یہ ہوا, وہ جو ہے ہوا چل رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ کرے گا. یہ الیکشن کا ایک طریقہ ہے الیکٹورل پروسیس کا, کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تب ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. پاور ہوتی ہے تو آپ کی آواز ہوتی ہے, آپ کو فورم سے بلایا جاتا ہے, آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں,
آپ وہاں جا کے اگر میں آج اس کا حصہ ہوتی, ایم پی ہوتی, تو میں وہاں اپنی آواز اٹھاتی. جب موقع ہی نہیں دیا, نہیں موقع آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے پاس ہے, سارا کچھ آپ کا پاس ہے, موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا باتیں کریں ان کی عاشق امان کہاں پہ گئی؟ عاشق امان کا سوال ہے کہاں پہ گئی آپ؟ لیکن وہ ہماری انفارمیشن وہ سیکریٹری تھی, ٹھیک ہے, آئے روز آئے دن میں 4 پریس کانفرنس کرتی تھی, آپ ایک بھی نہیں کرتی, غائب ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. اس وقت اس کی ضرورت تھی, آپ نکال دیا ان کو؟ پر نہیں, شی از ناٹ آؤٹ, شی از پارٹ آف آئی پی پی. کیا آپ نے کوئی بیان, کوئی بات ایسی سنی, دیکھی؟ نہیں. اور وہ ہر پولیٹیشین, ہر ایک کا دور آتا ہے. جب کا دور تھا, جب مشرف کا دور تھا, کہاں تھی نون لیگ؟ کیا مریم نواز کے بیان آ رہے تھے؟ نہیں دیکھو نا, انہوں نے احتجاج تو کیا مہنگائی کے خلاف, اور بھی کافی احتجاج میں نے خود کور کیے. اس طرح استحکام پاکستان پارٹی نہیں آ رہی روڈ کے اوپر. نہیں دیکھیں, جہانگیر ترین کا تھا نا یہ ویژن. جہانگیر ترین اس کا برین چائلڈ ہے یہ. وہ احتجاجوں میں اور ملک کی ترقی میں رکاوٹ بننے کا حامی عناصر ہے ہی نہیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے. کیونکہ آپ نے ابھی ان کی چینی کا ذکر کیا, کاروباری بیک گراؤنڈ کا ذکر کیا, جب سٹاک ایکسچینج گرتی ہے, غربت کا ذکر کیا, تو ایفیکٹ کس پہ آتا ہے؟ ایفیکٹ آتا ہے عوام کے اوپر. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, عوام پہ ایفیکٹ آتا ہے. اگر کوئی ٹرالا سڑک پہ رکتا ہے, کیونکہ میرا اپنا بھی تعلق ہے کاروباری گھرانے سے ہے, تو وہ جو ٹرالا رکتا ہے اس کا جو ڈیزل, اس کا جو رینٹ پڑ رہا ہے, وہ کاروبار کو پڑ رہا ہے, کاروبار پھر وہ کنزیومر سے لے رہا ہے. آج آپ گھی کی قیمتوں میں بات کر لیں, آج آپ آٹے کی قیمتوں میں بات کر لیں, آج آپ مجھ سے چائے کی پتی کی قیمتوں میں بات کر لیں, کیوں زیادہ ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے نا, دوسرے بندے کو نہیں پتہ نا, یہی تو مسئلہ ہے. سب کو پتہ ہے. دیکھیں نا, یہاں پہ جو بھی ایم پی ایم میں نہیں آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چینی کا ریٹ کیا ہے, آٹے کا ریٹ کیا ہے, روٹی کتنے کی مل گئی ہے. جلدی ٹرانسفر پورسنگ کی جاتی ہے. ایک بیوروکریٹ جب ایک جگہ پہ بیٹھتا ہے, وہ اگلے دن وہ بات نہیں مانتا تو اسے ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جاتی ہے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ پرسن خان کا وعدہ تھا. ہمارے بانی نے وعدہ کیا تھا ریاست مدینہ بنانے کا. ریاست کنگلی ہو گئی ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی جو ایجنڈاز تھے, جن پہ باتیں کی گئی تھی, ٹرانسپیرنسی پہ بات کی گئی تھی, لوگوں کی مدد پہ بات کی گئی تھی, کے پی کے میں ان کو اتنا ٹائم ملا, آج بھی کے پی کے کی مشینری استعمال کر کے احتجاج کیا گیا. کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مشینری یا پاور کا استعمال کر کے ایک صوبے کی ترقی کو روک دیں, لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ ہسپتال نہ پہنچ سکیں؟ پاور تو یہاں پہ بھی یوز ہو رہی ہے. پھر اگر پاور کی بات کریں, آپ تو احتجاج ہی نہیں کر سکتی باہر جا کے. آپ اب باہر جائیں احتجاج کریں, پاور آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی پاور ہے. آپ کے پی کی بات کریں, پنجاب کی نہ بات کریں نا آپ. پنجاب میں ضرورت ہی نہیں ہے, چیزیں چل رہی ہیں ایک طریقے سے. یہی ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے کہ اپنی باری کی ویٹ کریں. آپ ان چیزوں کو دیکھیں, نوٹس کریں, ان پہ بات کریں. اور میں اپنے پیج پہ احتجاج ریکارڈ کراتی رہتی ہوں. ابھی ایک ریسنٹلی نجی کالج میں ایک معاملہ پیش آیا. ہاں بالکل آیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ میرا پیج دیکھیں, میں نے آواز اٹھائی ہے, میں نے انٹرویوز دیے ہیں, میں نے بات کی ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کر رہے, ہم خاموش ہیں یا سو گئے ہیں. لیکن ایک چیز چل رہی ہے, اس کو روک کے ملک پہلے ہی خسارے میں ہے. پہلے ہی دنیا ہمیں ایک ایسی ریاست کی طور پہ دیکھ رہی ہے جو کہ ٹیررزم کے انڈر ہے, جس کے اندر یونٹی نہیں ہے. ہم نیشن نہیں ہیں, ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں پہلے نیشن بننا ہے, ایک آواز بننا ہے, اس کے بعد ہمیں یہ احتجاج سوٹ کرتے ہیں. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں, آپ چاہتے ہیں بنگلہ دیش بن جائیں. لوگوں نے کہا پاکستانیوں میں گٹس نہیں ہے. کیا کمال کیا بنگلہ دیشیوں نے. کائنات یہ بھی تاثر رہا ہے کہ جب استحکام پاکستان پارٹی بنی, تاثر یہ بھی رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے, یہ جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا. ایسا ہی ہے, ایسا ہوا اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرا آپ سے سوال ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ایسا ہوا, اندر کی بات آپ کو پتا ہوگی نا. نہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی یا ہم ان کے خلاف تھے یا ساتھ تھے, تو نتائج پھر اس طریقے کے کیوں نہیں ہوئے؟ پھر نتائج بھی وہی ہوتے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر تو یہ اس طرح کا معاملہ تھا تو نتائج تو مثبت ہونے چاہیے تھے. یہ تو سراسر الزام ہے. علیم خان صاحب کہاں پہ ہیں؟ نظر آ رہے ہیں کہیں پہ؟ علیم خان صاحب اپنی منسٹری میں اپنے کام کر رہے ہیں. کتنے کام کر رہے ہیں؟ کچھ سہولت دی ہے عوام کو؟ کیا کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو پاس رہتی ہیں, ان کو ساری پتہ ہوتا ہے انفارمیشن کا, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. the policies which are being made جو کہ فیڈرل میں بنتی ہیں, اس پروسیس کا وہ حصہ ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں بجلی کا بحران چل رہا ہے, آئی پی پیز کا مسئلہ چل رہا ہے, گور اعجاز صاحب اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک معاملات ملک میں اور طرح چل رہے ہیں. ابھی ہم سیاست کو اپنی پریورٹی نہیں بنا سکتے, یا اپنی آپسی لڑائی کو, ایک گھر ہے نا, یہ
بالکل. اور یہاں ایک اس کو میں جسم کا مثال دینا چاہوں گی. یہ پورا جسم ہے, اس کا ہاتھ کٹتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو اب اس ملک میں اتنے لوگ, زیادہ تر جو نوجوان نسل کا یہاں پہ وہ ہے, ہماری جو جنریشن ہے وہ زیادہ نوجوان ہے. نوجوان ڈیوسٹیٹڈ ہے, نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے, نوجوانوں کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے. ہم گوگل سرٹیفکیشن کرا رہے ہیں لودھرا میں فری میں. نوجوانوں کے پاس, آپ نے کہا کرکٹ کی ضرورت نہیں ہے, کرکٹ کس لیے کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کریئر بنا سکیں, کچھ کر سکیں. کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس پڑھائی لکھائی ہر کوئی کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اورنج اور ایپل کو ایک ہی کر دوں, نہیں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ پلمبر ہوتا ہے, وہ الیکٹریشین ہوتا ہے, وہ لائٹ مین ہوتا ہے, وہ کیمرہ مین ہوتا ہے, وہ اینکر ہوتا ہے, وہ ماڈل ہوتا ہے, ایکٹر ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سارے ایک جیسے ہو جائیں. کل میں ایک سیاسی پروگرام میں گئی, وہاں مجھے ایک بات سننے کو ملی کہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ برابر نہیں ہے. کیسے برابر نہیں ہے؟ جتنی بیوروکریسی ہے پاکستان کی, میں یہ آن ریکارڈ کہتی ہوں, ساری کی ساری ایک نچلے طبقے سے اٹھ کے آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, اور وہ گورنمنٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اسکول کی آپ نے بات کی, سرکاری اسکول کی, سرکاری اسکول میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ کیسے کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کتابیں نہیں ہیں, وہ تو قسمت اچھی تھی ان کی جو پرانے وقتوں میں آ گئے. اب حالات دیکھیں آپ, لاہور کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لاہور کے آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں, اسکول ایسے ہیں جن کی دیواریں نہیں ہیں, کمروں کے دروازے نہیں ہیں وہاں پہ. دیکھیے, دیواروں اور یہ نہ دیواریں روکتی ہیں تعلیم کو, نہ آپ کو کمرے روکتے ہیں, نہ آپ کو لائٹیں روکتی ہیں. میں کنیڈ کالج سے, جب سردی گرمی کنیڈ کالج کی آپ جا گریجویٹ سکتی ہیں, آپ کے پاس پیسہ, غریب کہاں پہ جائے گا کائنات, غریب کہاں پہ جائے گا. میں سر آپ کو بتاتی ہوں, میں کنیڈ کالج کی گریجویٹ ہوں, اور میں نے کنیڈ کالج کے جتنے میرے سامعین ہیں جو کہ گریجویٹ ہوں گے یا پڑھے ہوں گے کنیڈ سے, وہ ہم لان میں بیٹھ کے پڑھتے تھے کیونکہ بجلی نہیں آتی تھی. تو مشرف دور تھا تو بھی پنکھے بند تھے ہماری کلاسوں کے. تو پڑھائی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. آپ پڑھنے والے بنے, علم حاصل کرنے والے بنے. یوٹیوب پہ آپ سارا دن ٹک ٹاک بنا رہی ہے آپ کی عوام. آپ کا جو گاؤں کے اندر دیہات میں کھیتی باڑی کر رہا ہے, جو دھاتی سے وہ کاٹ رہا ہے, وہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے, اس کی بیوی بھی ویڈیو بنا رہی ہے. تو کیا وہ اس ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے؟ ان کے پاس ہتھیار ہے سوشل میڈیا کا. آپ تعلیم صرف اور اسکلز آپ اسکولوں اور ٹیچروں اور اس میں نہیں رہ گئی, اٹس اویلیبل ایوری ویئر. آپ لینے والے بنے دیں. جہانگیر ترین صاحب سیاست کیوں چھوڑ گئے, اللہ حافظ کیوں کہہ گئے؟ اتنا دل دکھا کہ الیکشن ہارے, برداشت ہی نہیں ہوا. دل دکھنے کی بات نہیں ہے, ہر انسان کا کوئی مشن ہوتا ہے. ان کا مشن ہے عوام کی مدد کرنا, عوام کے لیے ہمہ وقت اپنی خدمات کو سامنے رکھنا, اور وہ ان کو اس کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور نہ ہی انہوں نے کسی عہدے کے لیے کبھی بھی لڑائی کی, یا کسی عہدے کے لیے وہ بھی نکل پڑتے, نل اینڈ وائڈ کرا دیتے, الیکشن ملک رک جاتا. اتنا پیسہ لگتا ہے کہ الیکشن کرانے میں, آپ کو پتہ ہے. پیسہ تو ویسے بہت زیادہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. پھر بھی انہوں نے ملک کے لیے سوچا ہے, اور انہوں نے مستعفی ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ملک کی یا عوام کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہاں, ان لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن, آپ لودھرا میں آئے, وہ اپنے حلقے میں لودھرا عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہی از ناٹ, ایسا نہیں ہے کہ ہی از گون. اور میرا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین, ونس اے پولیٹیشین از آلویز اے پولیٹیشین, کبھی بھی نہیں چھوڑتے. کائنات علیم خان کیا پارٹی کو آپ سنبھال پائیں گے کہ نہیں, کہ درمیان میں وہ بھی چھوڑ جائیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ فیوچر برائٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثبت بات ہے. علیم خان ہو, جہانگیر خان ترین ہو, یا کوئی بھی اور اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. نوجوانوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا کردار اور اپنا رول پلے کرتے رہیں, اور بہتری کی طرف ہم گامزن ہیں. فیوچر برائٹ کیسے ہے, تھوڑا سمجھائیں کیسے فیوچر برائٹ؟ فیوچر ایسے برائٹ ہے کہ آپ کی جب ڈیموکریسی رہتی ہے, آپ کسی بھی ٹینیور کو پورا ہونے دیتے ہیں, تو آپ کا امیج بلڈنگ ہوتی ہے. ایک اعتراض میرا بانی پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ انگریزی میں بیان دے دے کے ہمیں چور ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو, یہ چوری ہو گیا, وہ ڈکیتی ہو گئی. ملک ہی ہم سب چور ڈاکو بن گئے. بنانا ایک جو شخصیات کی لڑائی تھی, ایک دو بڑے برجوں کی لڑائی تھی, وہ آ کے اس کا ڈیمیج ملک پہ پڑا. یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بات ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی کی. کائنات, بانی پی ٹی آئی نے کیا کیا سکھایا عوام کو؟ بانی پی ٹی آئی نے سکھایا, آ جائیں دھرنا دے دیں, آ جائیں
وہ جو ہم نے ایک وہ سنی، میں کیونکہ یہاں رہتی ہوں، میرے والد صاحب بہت علیل تھے، ہی از نو مور، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اور ہم نے اسپتال جانا ہوتا تھا، لبرٹی بند ہے، لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ گھیرا ڈال لو، لبرٹی بند کر دو، فلانی سڑک بند کر دو، کینٹ بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو. آج بھی اگر آپ سنیں گے ملک بند کر دو، کیا ملک ان کے لیے بنایا گیا ہے؟ انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہمارا. کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا ٹھیک کرنے کے لیے نا. دیکھیں نا صدیوں سے ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے، وہ ٹھیک کسی نہ کسی نے ٹھیک کرنا ہی ہے نا. میں نے مان لیا ہے، لیکن وہ ہمارے باپ نہیں ہے، وہ ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے بزرگوں کا مستقبل ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. آج ملک بند ہے، آج ڈاکٹر نہیں آئیں گے. چلو وکیلوں تک تو سمجھ آتا ہے، ڈاکٹروں کا کیا کام ہے؟ ہسپتال کیوں بند کر دیے، سڑکیں کیوں بلاک کر دی؟ آئی ہیٹ دس تھنگ. مجھے یہ بڑا شدید لفظ میں نے استعمال کر دیا ہیٹ کا. میں اس بات سے بڑی ہی زیادہ اختلاف رکھتی ہوں. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کی بورڈ واریر تو تھے ہی، وہاں جا کے احتجاج کریں. پورا اسلام آباد وار زون ہے، وار ہو رہی ہے، وار ہو رہی ہے، وار ہو رہی ہے. اب خان کو چھوڑیں، وار ہوگی، وار ہوگی. سب نے جیلیں بھگتی ہیں، بھٹو نے بھگتی ہیں، زرداری نے بھگتی ہیں، مریم میڈم نے بھگتی ہیں، اور یہ شہباز شریف نے بھگتی ہیں، نواز شریف نے بھگتی ہیں. یہ کیا مطلب اوپر سے آئے ان کو یہ جیل نہیں ہو سکتی ان کو؟ ویسے بانی پی ٹی آئی کا کیا فیچر دیکھتی ہیں آپ؟ آ جائیں گے باہر، پھر شروع ہو جائیں گے یہی. ناظرین یہ بڑی خبر دے رہی ہیں، سن لیں بات کائنات رضا کی کہ باہر آ جائیں. کب آئیں گے باہر ویسے؟ آف کورس ایک ہر چیز کا دیکھیے، ہر رات کی صبح ہوتی ہے، ہر دن نیا دن ہوتا ہے، ہر دن نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو مجھے پوری امید ہے، اور میں کوئی اینٹی یا آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ڈونٹ لائک بانی پی ٹی آئی. ہی از آور لیڈر، اور انہوں نے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے. آج جہاں پر بھی ہیں وہ جہانگیر خان ترین، علیم خان، یہ ساری خان کی وجہ سے ہیں، ٹیم خان کی وجہ سے ہیں. ویسے اٹس اے کمبائن، پہچان تو انہوں نے دی ہے نا. ویسے اگر اصول کی بات کائنات کی جائے، پہچان تو انہوں نے دی ہے نا. نہیں، وہ پہلے تھے منسٹر ترین صاحب. نہیں، لوگ تو نہیں جانتے تھے نا. دیکھیں لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ علیم خان کون ہے، جہانگیر ترین صاحب کون ہے. جاننا اس لیے شروع ہوا، جاننا یا جو ایک فیم، آپ نے ابھی فیم کا ورڈ یوز کیا ہے، وہ ہوا سوشل میڈیا کی وجہ سے. وہ ہوا کہ وہ جنریشن تھی، جب ہم چھوٹے تھے تو تب آ گیا کمپیوٹر، اور جب ہم جوان ہوئے ہیں، ووٹنگ ایج میں آئے ہیں، تب آ گیا سوشل میڈیا. تو جاننے کی وجہ لوگوں کو، وہ جو کہتے ہیں نا خان نے پہچان دی، تو وہ سوشل میڈیا نے دی، خان کو بھی اور باقی سب کو بھی. خان ویسے میں کسی کے سائڈ نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. خان تو ویسے ہی فیمس ہے، کپتان ویسے ہی فیمس ہے. وہ تو کرکٹ، آپ نے بھی کہا نا کرکٹ فضول ہے، وہ تو کرکٹ کی وجہ سے فیمس تھا. نہیں دیکھیں نا، اب میرے پاس اگر کرکٹ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے کرکٹ کا کیا کرنا ہے؟ اس نے آج تک اپنا تو ایک پیسہ لگایا نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے. یہ دیکھو نا، وہ تو پاکستان کے کھلاڑی ہیں، پاکستان کے کھلاڑی کی بات کریں نا آپ. ان کو یو کے میں اتنی فیسلٹیز دی گئی، ان کی شادی کرا دی گئی اتنی بڑے خاندان میں. عاشق امان صاحبہ کہاں پہ ہیں آج کل؟ کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے. اپنے حلقے میں کام کر رہی ہیں، لوگوں کی جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل سن رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں. اور آف کورس جب ان کا ٹائم آئے گا، آپ دوبارہ انہیں اسکرین پہ دیکھیں گے، دوبارہ وہ ان کو باتیں کرتے دیکھیں گے. کیا کام کر رہے ہیں حلقے میں؟ تو نظر نہیں آتی. دیکھیں ہلکے میں کام ہوتے ہیں، نظر آپ کو کیسے آئیں گے؟ ہلکے میں کام ہوتے ہیں ہمارے. نہیں، وہ تو چھوٹا سا کام کرے. یہ میرے پاس پیجز ہیں، پیجز کو پکڑا دو تو عاشق امان کی تو پریس کانفرنس ہوتی تھی، میں نے پیجز پکڑائے جی، کام کیا میں نے. نہیں، وہ تو جب دیکھیے، جب آپ الیکٹرل پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں، جب آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں حکومت میں، تب آپ کرتے ہیں. وہ آپ اس طرح نہیں کرتے. عوام ووٹ کیسے لیں گی؟ وہ کوئی ریزرو سیٹ کی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ آتی ہیں ووٹ لے کے. تو ووٹ وہ ایسے لے کے آتی ہیں نا، وہ لوگوں کے کام کراتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں. تو وہ اس وقت وہی کر رہی ہیں. جب ایک لیڈر کو ٹائم ملتا ہے، وہ نہیں بیٹھا ہوتا پارلیمنٹ میں، وہ نہیں ہوتا حکومت کا حصہ، تو وہ وہاں موجود رہ کے اپنی عوام کی خدمت کرتا ہے. عاشق امان صاحبہ نے بڑی پارٹیاں چینج کی، آپ کو پتہ ہے چیز کا، جس کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے، جس کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے. سن لیں نا، سن لیں کا نام نہیں سن سکتی، سب لوگ جمپنگ. سن لیں نا، میرا سوال سن لیں نا، جواب بھی آپ دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ساری پارٹیاں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سارا مانتا ہوں میں. عاشق امان جہاں پہ دیکھتی ہے سورج نکل رہا ہے یہاں سے، وہاں چلی جاتی ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہے، آگے اگر فیوچر پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، دوبارہ جائیں گی وہ؟ ہاں، چلی جائیں گی. اس میں کیا بری بات ہے؟
پاور میں ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک پالیٹیشین کا یعنی کہ سیاستدان جتنے بھی ہیں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. نہیں, بیوقوف نہیں بناتے. بات تو یہ ثابت ہو گئی نا پھر. نہیں, میں نے لودھرا کے لیے بہتری کرنی ہے. میرا مقصد میرا حلقہ ہے, میری عوام ہے. اگر میں باہر بیٹھی رہوں گی حکومت سے تو میرا ایجنڈا کون لے کے جائے گا وہاں پہ؟ آپ میری اپنی جگہ آواز پہ کون بالکل بنے ٹھیک گا؟ ہے. وہ تو پھر پارٹی سے غداری ہو جائے گی. پارٹی سے غداری کیا ہوتی ہے؟ پارٹی تو ایک منشور لے کے آتی ہے, آپ کا اپنا منشور تو وہی رہتا ہے. اب آپ لاہوری ہیں, اب آپ جا کے آپ کو نوکری مل جاتی ہے سیال کوٹ میں, آپ وہاں سی او لگ جاتے ہیں, تو آپ لاہور سے غدار ہو گئے. نہیں, نوکری اور سیاستدان میں فرق ہے. نہیں, فرق ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے نا, لیکن ہمارے لیے یہ جاب ہے. میرے لیے میری عوام کی خدمت کرنا, میری جگہ کی جو بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو اسکولوں میں داخلے ملنا, ان کو ایکول اپرچونیٹیز ملنا, ان کے اگینسٹ جو کرائم ہو رہا ہے وہاں آواز اٹھانا, وہاں بہتری کے پروجیکٹس لے کے جانا, ان کے مسائل کو, ہسپتالوں کو, ڈی ایچ کیوز کو بہتر کرنا میرا کام ہے. اٹس مائی جاب, اٹس مائی ڈیوٹی. پی ٹی آئی اگر آتی ہے دوبارہ, سورج نکلتا ہے, جوائن کریں گی آپ؟ ویل ٹائم ول ٹیل. یہ وقت بتائے گا کہ ہم یعنی کہ جوائن کریں گی آپ؟ یہ تو وقت بتائے گا. جہانگیر ترین پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیں گی آپ؟ لیکن جہانگیر ترین صاحب اس وقت خود انہوں نے اس وقت جو یہ ہے کہا ہے کہ اپنی عوام اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ان کو کبھی بھی اللہ حافظ نہیں ہو سکتا. ہی از ایوری تھنگ. ابھی آپ کہہ رہی میں دیکھوں گی, چلی جاؤں گی, پھر اللہ حافظ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ترین صاحب تو ہیں ہی نہیں نا. اب آپ نے خود, آپ کو پتا ہے ان کی ٹویٹ کا سب کو, تو دیر از نو اس میں کوئی غداری یا کوئی اللہ حافظ یا کوئی دیر از نو سیئنگ گڈ بائی ٹو جہانگیر خان ترین ایور ان مائی لائف. ملک کا ذمہ دار کون ہے جو معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے؟ کس نے کیا سارا کچھ؟ اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ سب نے مل کے. مثلاً کون؟ سب لوگ, ہم سب بھی, کیونکہ چھوٹی کرپشن سے لے کے بڑی کرپشن سے لے کے اس سے بڑی کرپشن تک ہم سب اس کا پارٹ ہیں, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. اگر ایک اینکر کو بھی دیکھ لیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, تو وہ بھی ایک بیانیہ دے رہا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لسٹ پہ ہے, یہ پے رول پہ ہے. تو آپ کس کو کہیں گے آپ مجھے نہیں, میں اپنا کہہ سکتا ہوں. میں نے آج تک کوئی پیسے نہیں لیے. آفر بھی آئی ہیں کہ بھائی فلانے کے حق میں پروگرام کر دو, روڈ شو کر دو, عوام کی رائے لے لو. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا. تو پھر ابھی آپ کہہ رہی میں پارٹی چھوڑ دوں گی, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں. کسی ایک انسان کی غلطی نہیں ہوتی. جب اب آپ لاہور میں یہ جو دیکھ رہے ہیں سموگ اور ملک میں, چائنا نے اپنا آبسلیٹ پروجیکٹ, کول پروجیکٹ ساہیوال میں لگایا, شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں لگایا. تو ان کو نہیں پتا تھا. ہی از ویری لرنڈ, ایکسکیوز می, ہی از ویری لرنڈ, اور وہ ایک بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. ان سے اچھا ایڈمنسٹریٹر میں نے نہیں دیکھا جتنی بھی میری وہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ آبسلیٹ ہے؟ الیکٹرک کارز پہ دنیا جا رہی ہے, اور ہم ابھی تک ایک کول پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم تو بہت زیادہ پیچھے ہیں. نہیں, ہم نے خود کیا ہے یہ. ہمیں کسی نے نہیں کہا پیچھے ہونے کے لیے. ہمیں کس نے کہا ہم پیچھے ہو جائیں؟ وی کین ڈو اٹ. ہم نے خود لیا ہے وہ برڈن اپنے سر پہ. ہم لنڈن کا سارا جو کوڑا ہے ہم لیتے ہیں, یو کے کا. ہم نے خود کو ڈنک یارڈ بنایا ہوا ہے یا ڈمپ یارڈ بنایا ہوا ہے. یہ تو ہماری مرضی ہے, ہم چوز کریں. آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ینگسٹرز یہ کر کے دکھائیں. وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. آج کائنات ایک بڑا اعلان ہوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہ عوام کو پیکیج دیا گیا ہے, بجلی کی قیمتیں کم کی گئی ہیں سردیوں کے لیے. کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ سردیوں میں کون سی بجلی استعمال ہونی ہے؟ اعلان تو کر دیا, وہ تو کہتے ہیں ہم عوام کے لیے آئے ہیں, خوشی کا خوش ہوئے ہیں, اور ہم بھی بڑے خوش ہیں. لیکن بجلی استعمال کیوں نہیں ہے سردیوں میں؟ سردیوں میں گیس چاہیے. گیس کا بتائیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ گیس تو آتی نہیں ہے. گرمی میں نہیں آتی گیس, تو گرمی میں نہیں آتی. یہ اعلان اپنی مرضی کے کر دیں. فلسطینیوں کو یہاں ایجوکیشن بھی مل رہی ہے اس حساب سے. تو اس حساب سے تو وہ جو نجی کالج میں معاملہ ہوا ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسے تو کئی باتیں. آپ کی نظر میں یہ معاملہ ہوا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں, کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا. یہ میرے دل کے قریب بات ہے. کوئی پاگل نہیں ہوتا. پڑھے لکھے بچے, پڑھے لکھے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے حصہ تھے یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی چل رہی تھی ان کی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بھی بات تھی. معاملہ ضرور ویسے اس معاملے کو دبایا کیوں گیا کائنات؟ کیا وجہ تھی اس کی, کیوں دبایا گیا؟ یہ تو جو دبانے والے ہیں اور جنہوں نے دبوایا ہے آف کورس یہ وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں جن میں زیادتی, جن میں ظلم, جن میں ابیوز, ریپ, ڈومیسٹک وائلنس ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے انصاف کرے. اون چودھری
کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتی. ان کی ایک اپنی لائن ہے جس سے وہ چل رہے ہیں اور وہ ہی از ڈوئنگ ہز پارٹ. وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی انہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا جو بھی انہیں کہا. کائنات، آپ اتنا کام کر رہی ہو، جیسے آپ نے بتایا لودھرا میں بڑا کام کیا، اچھی پوسٹ پہ آتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو اور کیا کام کریں گی لودھرا کے لیے؟ میں اپنے اگر تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے اس چیز کو نوازا تو میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہوں گی کہ عورتوں اور بچوں کے لیے جو ہے سیلز بنائے جائیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ بنائی جائیں، آرام گاہیں بنائی گئیں مختلف. اگر رات کو ایک بیوی کی ایک شوہر سے لڑائی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ. کبھی آپ کی ہوئی لڑائی؟ آئی تھنک ہر کسی کی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کہاں جائے. وہ ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی، وہ اس کا پیچھے کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ اس کا آگے کوئی گھر نہیں ہوتا. عورت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لائبلٹی ہوتی ہے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، باپ کے لیے. تو وہ اسے آگے اگلے شوہر کو دے دیتے ہیں. شوہر اسے بار بار یاد کراتا ہے کہ تم یو آر اے نو بڈی. تو اور وہ اگر لڑکے بھی کہیں نہیں جا سکتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ عورتیں پناہ لے سکیں. وہ خاص طور پہ پناہ گاہیں ہوں ایسی سچویشنز کے لیے جو کہ خواتین جب فیس کرتی ہیں، انہیں بریک چاہیے ہوتا ہے. ایسے ادارے ضرور بنائے گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ڈی فیم اٹیچ ہے. دارالامان کے ساتھ ڈی فیمنگ اٹیچ ہے. وہ مطلب ان کا وہ دارالامان نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ہی اس کا ایجنڈا ہے. بالکل. لیکن دیر شوڈ بی سیف ہومز. میں انہیں سیف ہومز کا نام دینا چاہوں گی. الیکشن لڑیں گی یا پھر الیکشن آتے ہاں ہیں؟ کیوں نہیں، آف کورس. اگر میں چینج میں پالیٹکس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو بچپن میں سنا تھا کیچڑ ہے، گند ہے، کوئی بھی بندہ ایک ویسے ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کیا سائڈ چوز کرتے ہیں. آپ کے پاس سارے راستے ہوتے ہیں، حق کا بھی، سچ کا بھی، اور کرائم کا بھی، اور سارے راستے ہوتے ہیں. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو ناظرین یہاں پہ شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عورتوں کے حوالے سے، اور کائنات مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ بھی بڑا کام کر رہی ہیں عورتوں کے حوالے سے. کیا کہیں گی اس کے حوالے سے؟ اچھا کہوں گی. آئی تھنک کہ بے نظیر کے بعد اگر کوئی عورت آگے آئی ہے، جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن ایک عورت کا پاور میں آنا اور اس طریقے سے ایلیگنٹلی خود کو کیری کرنا اور بہت ساری تنقید کے باوجود بھی ثابت قدم رہنا، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. شی از ڈوئنگ اے انکریڈیبل جاب، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے چلنے کی اور کام کرنے کی ہمت دے. اس ٹائم سارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان دیکھ لو آپ، اس کے بعد نواز شریف دیکھ لو، مریم نواز دیکھ لو. کیا باہر کچھ ہو رہا ہے؟ باہر جب بھی باہر جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. بالکل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی تھوڑے دنوں میں وہ باہر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ سب بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گی. مطلب کہ وہ ڈیلز وغیرہ ہو رہی ہیں سارا کچھ؟ دیکھیے دیر از آلویز اے پروسیس. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس کے اندر پہلے بھی الیکٹرل پروسیس یا ڈیموکریسی یا بیوٹی یہی ہے اس کی کہ ڈائلاگ ہو. تو ڈائلاگ از امپورٹنٹ. اور اگر اسی طرح سے بانیہ باقی پی ٹی آئی کو بند رکھا گیا اور یہ پرابلمز ان کی بہنوں کے ساتھ جو بھی ایک کانفلکٹ اور سچویشن چل رہی ہے چلتی رہی، تو اس سے کیوس بڑھے گا، اس سے ڈیسٹیبلٹی ہوگی. اس سے آپ کے ملک کے جو بینکس ہیں، جو آپ کا ایک پروسیس چل رہا ہے، آپ کی جو قیمتیں ہیں، رمضان آنے والا ہے جس کے اندر حکومت پہ پریشر ہوگا قیمتیں کنٹرول کرنے کا، اور بزنس مینوں پہ پریشر ہوگا ریلیف دینے کا. تو اگر آپ اس کو ایمیکیبلی، آپ اس کو اچھے طریقے سے ریزالو نہیں کرتے تو آف کورس نقصان عوام کا ہے. کائنات جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں، کوئی بھی پروٹیسٹ کرتے پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیا ٹھیک ہو رہا ہے یہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ احتجاج ہر کسی کا رائٹ ہے. یہ پارٹ آف ڈیموکریسی ہے، اینڈ اٹس دا بیوٹی آف ڈیموکریسی دیٹ آپ کو احتجاج کرنے دیا جانا چاہیے. احتجاج کے بغیر یا اپوزیشن کے بغیر آپ کو کیسا پتہ لگے گا کہ آپ غلط ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو کیسے پتہ لگا کہ وہ شیطان ہے؟ وہ تو سب سے نیک فرشتہ تھا، تو ایسے ہی پتہ لگا نا وہ شیطان ہے.
تو اس لیے احتجاج کرنا، بات کرنا، کمیونیکیٹ کرنا اپنے کاز کو امپورٹنٹ ہے. پکڑ کے لے جانا، ان کے گھروں میں گھس جانا، آئی تھنک یہ تھوڑا آف دا لمٹس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن اگر ہوتے ہیں فیوچر میں تو استحکام پاکستان پارٹی الیکشن جیتے گی، سیٹیں نکالے گی؟ آئی بلیو سو. اگر لوگوں نے اس وقت سے بھی سبق نہ سیکھا، اگر عوام نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولی، اور اگر عوام نے ابھی بھی اپنے لیڈران کو نہ پہچانا، نہ چوز کیا وائزلی، تو بہت مشکل ہوگی. اور اگر وہ جس بھی پارٹی کو چوز کرتے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. جہانگیر ترین صاحب دوبارہ آئیں گے سیاست میں، الیکشن لڑیں گے؟ اس بات کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ویسے آپ بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ، گپ شپ ہوتی ہے، تو کبھی کہا، کبھی ذکر ہوا کبھی؟ دیکھیے، جہانگیر خان ترین صاحب ایک بہت ہی سمجھدار، بہت ہی منجے ہوئے، وہ سیاست دان تو میں انہیں نہیں کہوں گی، وہ ایک بہت بزنس مین، اچھے انسان ہیں، ہاں، اور درد دل رکھتے ہیں، اور ان کے لیے وہ انسانیت کا ایک علمدار ہیں. ہی از اے ہیومینٹیرین، ہی از اے سوشل ایکٹیوسٹ، ہی از اے سوشل ورکر، ہی از اے فلانتھراپسٹ. تو سب سے پہلے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایگریکلچر میں فارمرز کے لیے مسائل پیدا کیے گئے، سب سے پہلی ٹویٹ علی ترین نے کی تھی. اب بھی انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے فارمرز کے لیے، بہت ریسنٹ، جہانگیر خان ترین صاحب نے، جس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہی از نیور آؤٹ آف دا گیم، اور ان جیسے لوگوں کو باہر ہونا بھی نہیں چاہیے. کائنات، اگر علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اب پارٹی نہیں سنبھال سکتا، میرے بس کا کام نہیں ہے، تو اس کے بعد پارٹی کون سنبھالے گا؟ ویسے جہانگیر ترین صاحب پہلے سائڈ پہ ہیں، اس کے بعد بیٹا ہے، وہ سنبھالیں گے پارٹی پھر؟ کوائٹ پاسبلی. اس بات کا تو ان کے پاس اپنا ولی عہد موجود ہے، اور اگر وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کیا ہی عجیب ہوگا. چلا لیں گے پارٹی وہ؟ ڈیفینیٹلی. وہ آکسفورڈ گریجویٹ ہیں، وہ کوئی ملتان سلطان کے مالک ہیں، اور وہ اتنی ساری شوگر ملیں رن کر رہے ہیں. ہی از اے ویری ویری ایکٹیو اینڈ اے ویری پرو ایکٹیو اینڈ انٹیلیجنٹ ینگ مین، جس کی ملک کو بھی ضرورت ہے، اور سب لوگ ان کے ٹیلنٹ سے واقف بھی ہیں. کائنات، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے کائنات رضا کی باتیں سنی، اور اب یہ وقت بتائے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی اگلے الیکشن میں حصہ لے گی. اگر لیتی ہیں حصہ تو کیا الیکشن جیت پائیں گی، سیٹیں نکال پائیں گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.